बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अलीना खान। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल ईमान की रोशनी में खुशामदीद कहती हूँ। आज हम मौजूद हैं लाहौर में हज़रत सैयद मीरा हुसैन ज़ंजानी के दरबार में। आज हम आपको इनकी लाइफ के बारे में बताएंगे और इनकी इब्तदाई ज़िंदगी और इस्लाम की तालीमात के बारे में बताएंगे। हज़रत शाह मीरा हुसैन ज़ंजानी अफ़गानिस्तान के सूबे ज़ंजान से ताल्लुक़ रखते हैं। आप सैयद फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। आपके वालिद मोहतरम हज़रत मोहम्मद अली को उनके मुर्शिद ने बशारत दी कि उनके यहाँ एक बेटा पैदा होगा जो हज़रत इमाम हुसैन की तरह इस्लाम की खिदमत करेगा। इमाम हुसैन की निस्बत से आपका नाम हज़रत मीरा हुसैन ज़ंजानी रखा गया। इब्तदाई तालीम आपने ज़ंजान अपने आबाई इलाके से हासिल की। इसके बाद आप मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए अपने मुर्शद कामिल के पास तशरीफ़ ले गए। यहाँ दीनी और दुनियावी तालीम हासिल करने के बाद आपको आपके मुर्शिद की तरफ से हुक्म हुआ कि आप लाहौर में तशरीफ़ ले जाएं और लोगों की खिदमत करें। नाज़रीन, रूहानियत का एक अलग सिस्टम है, एक अलग रूहानियत की दुनिया के अंदाज़ हैं कि उसमें कुतुब, औलिया, अब्दाल और वली अल्लाह ताला की तरफ से इन नेक सूफिया कराम को मुख्तलिफ़ इलाकों में मबूस किया जाता है। मुख्तलिफ़ इलाकों में उन्हें इजाज़त दी जाती है कि वहाँ जाके वो अपनी ड्यूटी दें और इंसानियत की खिदमत करें। इसी तरह ही हज़रत शाह मीरा हुसैन ज़ंजानी को भी हुक्म हुआ कि आप लाहौर तशरीफ़ ले जाएं और वहाँ पे जाके इस्लाम का बोलबाला करें। ये शाह महमूद गज़नवी का दौर था। उस वक्त आप तशरीफ़ लाए, उस वक्त सुल्तान मसूद गज़नवी की दौर हुकूमत था। उस वक्त इंसानियत आखिरी सांसें ले रही थी क्योंकि यहाँ ज़ात पात और अजीब व गरीब रस्म व रिवाज थे। सब जुल्म की चक्की में पिस रहे थे। उस दौर में हज़रत शाह मीरा हुसैन ज़ंजानी यहाँ तशरीफ़ लाए और अपनी करामात और अपनी शख्सियत से यहाँ के लोगों को इस्लाम की तरफ राग़िब किया। शुरू के 3 सालों में आप बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुए क्योंकि यहाँ के लोग कुफ्र और शिर्क की दलदल में बहुत ज़्यादा फंसे हुए थे। उन लोगों को ये बात बड़ी अजीब लगी कि एक बुज़ुर्ग यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं और सिर्फ वो अपने अंदाज़ और अपनी शफ़क़त से लोगों को अपनी तरफ राग़िब कर रहे हैं। लेकिन 3 साल के बाद लोगों ने आपकी तरफ राग़िब होना शुरू किया। सिर्फ़ और सिर्फ आपकी शख्सियत, इंसानियत की खिदमत की बुनियाद पे लोगों के दिलों में आपकी एक ख़ास इज़्ज़त और मकाम हासिल हुआ और आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम यहाँ पे फैलना शुरू हुआ। एक बड़ी अजीब बात मैं आपको बताऊँ कि जिस दिन हज़रत शाह मीरा हुसैन ज़ंजानी इस दुनिया से रुखसत हुए, उसी वक्त हज़रत दाता गंज बख्श को भी उनके मुर्शद कामिल ने हुक्म दिया कि आप भी लाहौर में तशरीफ़ ले जाएँ। उन्होंने हज़रत दाता गंज बख्श ने फरमाया, वहाँ तो हज़रत शाह मीरा हुसैन ज़ंजानी हैं। तो उनके मुर्शद कामिल ने फरमाया, आप जिस चीज़ को नहीं जानते मैं उस चीज़ को जानता हूँ। मुझे हुक्म दिया गया है कि आप अब वहाँ के कुतुब हैं। हज़रत दाता गंज बख्श यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए और जिस दिन वो यहाँ तशरीफ़ लेके आए उसी दिन हज़रत शाह मीरा हुसैन ज़ंजानी का इंतकाल हुआ और आप हज़रत दाता गंज बख्श ने उनका नमाज जनाजा पढ़ाई। इसीलिए हज़रत मीरा हुसैन ज़ंजानी को हज़रत दाता गंज बख्श के पीर भाई भी कहा जाता है। इसके अलावा हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि अजमेर शरीफ से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी यहाँ तशरीफ़ लाए। उनकी भी यहाँ पे चिला गाह है, यहाँ पे उन्होंने चिला फरमाया और वहाँ यहाँ पे उन्हें फैज़ हासिल हुआ और आज भी उनकी याद में चिला गाह अभी तक कायम है। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनका नाम है सैयद मोहसिन अली ज़ंजानी। आज हम इनके बारे में और हज़रत मीरा हुसैन ज़ंजानी के बारे में इनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं हज़रत मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की औलाद से हूँ। तो चूँकि मैं अपना तारुफ़ क्या कर रहा हूँ, मेरे नाम के साथ जब ज़ंजानी लग गया है तो सारी तारीफ़ इन्हीं की है और हकीकत में तो तारीफ़ अल्लाह तबारक व तआला की है कि जो अपनी वजह से, अपनी सिफ़ात की वजह से मखलूक को तारीफ़ का एक मनहज देता है। तो अल्लाह ताला ने जो अपने औलिया को आगे उनकी एक मनसब को बुलंद किया,
یہ لاہور کے کتب بھی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وجہ سے ہمیں عزتیں دیں، تو ساری عزتیں بے شک حضرت میرا حسین زنجانی کی ہیں، اور ان کو عزتیں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے ملی ہیں، تو حقیقت میں اللہ ہی کی تمام تعریفیں ہیں۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ مجھے حضرت میرا حسین زنجانی کے کچھ بتائیں، ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں۔ آپ کی تاریخ پیدائش 347 ہجری بمطابق 19 شعبان ہے۔ آپ کو آپ کے پیر و مرشد جو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی پیر صاحب ہیں، ابو الفضل اتلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے حکم دیا کہ آپ بر صغیر ہند میں اسلام کی تبلیغ کے لیے تشریف لے جائیں، تو آپ اپنے مرشد کے حکم پہ یہاں پر آئے، اور تقریباً آپ 997 عیسوی میں یہاں پر تشریف لے کے آئے، اور آپ نے جو اگر ہم بر صغیر کے اولین بزرگوں کا نام لیں تو سر فہرست آپ کا نام آتا ہے، تو آپ یہاں پر اپنے مرشد کے حکم سے آئے۔ جب آپ یہاں پر تشریف لے کے آئے تو یہاں پر کفر کا دور دورہ تھا آپ کے لیے، جس طرح کربلا کے اندر حسین آپ کے جو والد ہیں ان کے پیر و مرشد نے خواب میں آ کے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے گا جن کو دین اسلام ان کی وجہ سے ایسے خطے میں پھیلے گا جہاں پہلے اسلام نہیں، تو اسی مناسبت سے آپ کا نام حسین رکھا کہ آپ کو زندگی میں یہ تکالیف برداشت کرنی پڑے، تو آپ بر صغیر تشریف لائے، اور یہاں پر آپ نے پہلا مسلمان، جس خطے میں ہم بیٹھے ہیں جس کو لاہور کہتے ہیں، یہاں پہ رام چند نامی آدمی کو آپ نے مسلمان کیا، جس کے بعد پھر یہاں پر دین اسلام کا نام لینے والے لوگ ہوئے، اور اس سلسلے کو آگے پھر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے پیر صاحب کے حکم سے شروع کیا۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب حضرت میرا حسین زنجانی یہاں پہ تشریف لائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ 3 سال تک کوئی بھی یہاں پہ مسلمان نہیں ہوا، تو اس بارے میں آپ مجھے بتائیں کہ اس کے بعد کس طرح یہاں پہ اسلام پھیلا اور ان کی کیا کیا خدمات ہیں۔ آپ کے ساتھ آپ کے 2 بھائی تھے، حضرت یعقوب اور موسیٰ رحمہم اللہ تعالیٰ علیہ، آپ تشریف لائے، اور کم و بیش 3.5 سال آپ لوگوں نے یہاں تبلیغ کی، جس کے بعد ایک جس کا میں نے پہلے بھی نام لیا رام چند، اس کو کوڑ کا مرض ہو گیا، تو سارے پنڈت اور جتنے بھی ان کے دیوتا وغیرہ تھے وہاں چڑھاوے چڑھائے، لیکن اس کو کوئی افاقہ نہ ہوتا تھا۔ تو آپ کے جو ماں باپ ہیں یعنی رام چند ظاہر ہے مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے پھر دین کے لیے بڑی خدمات سر انجام دیں، تو آپ کے والدین جب ان کو پتہ چلا کہ لاہور میں ایک اللہ والے موجود ہیں، ایک صوفی موجود ہیں جو اللہ کا ایک واحد خدا کی طرف بلاتے ہیں، تو ان کے کہنے پہ اب آپ کے والدین یہاں پر آئے، اور انہوں نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اپنی تعریف کوئی نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، اور آپ نے پانی پہ دم کر کے دیا، اور جب دم کر کے دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شفا دی، اور شفا کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں ایمان کا نور پیدا کیا، اور وہ پہلی شمع تھی اس لاہور شہر میں جو دین اسلام کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خطے کو لگایا، اور پھر آہستہ آہستہ مسلمان ہوتے چلے گئے۔ میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اقوال ہی سے لے لیتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ زبان کی نرمی دل کی نرمی کا سبب بنتی ہے، اور آپ ہی فرماتے ہیں کہ ادب جو ہے وہ بامراد انسان کو بناتا ہے، اور آپ ہی فرماتے ہیں کہ آج کل بے روزگاری بہت بڑھ رہی ہے، اگر ہم سیاسی حالات سے اس کو دیکھیں تو آپ نے اس وقت میں ارشاد فرمایا کہ مفت خور مت بنو، محنت کرو۔ آج کل محنت کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور جب جب محنت کم ہوگی خودداری کم ہوگی، اور آپ ہی فرماتے ہیں کہ دنیا کی جتنی خوشیاں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے اندر ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تمہیں دنیا کی اس جہان کی تمام خوشیاں ملتی رہیں گی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کے اقوال سے ہی اگر ہم ان چیزوں کو اخذ کریں تو اپنی زندگی کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں، اور اپنے آخرت کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ بزرگوں سے فیض کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اس بارے میں آپ بہت آسان طریقہ تو یہ ہے کہ ہر بزرگ نے وہی سب کچھ کہا۔ اگر ہم میرا حسین زنجانی کی بات کریں، اگر ہم داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات کریں، تو وہی سب کچھ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کم و بیش 1400 سال پہلے کہہ دیا۔ تو اللہ کے ساتھ تعلق ہی صوفیاء کا سب سے بڑا مشن ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم کے بغیر کوئی بھی انسان اللہ والا نہیں بن سکتا، اور بغیر علم کے کوئی بھی فقیر نہیں ہے۔ تو علم کے بغیر فقیر جو ہے وہ کفر کے برابر ہے، یہ حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قولوں میں سے ہمیں ملتا ہے۔
تو ان چیزوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ارکان اسلام جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیے، جو بنیادی 5 اراکین ہیں، ان کے اوپر مضبوطی سے عمل، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور صوفیہ کا بتایا ہوا جو طریقہ کار ہے، اس سے انسان اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا سکتا ہے۔ آج کل کے دور میں فرقہ واریت ہے، حالانکہ سب مسلمان ہیں، لیکن پھر بھی آپس میں وہ بھائی چارہ اور وہ امن و سکون نہیں ہے جو ہونا چاہیے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اخلاقیات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ جیسے شہر جہاں پہ زمانہ جاہلیت تاریخ میں لکھا ہوا ہے، مکہ تو بابرکت ہے لیکن وہاں پہ جو کفر کا ایک نظام تھا اور ایسے شدید کافر تھے کہ جن کی وجہ سے اس زمانے کو زمانہ جاہلیت قرار دیا گیا، تو وہاں پہ اگر آپ نے اپنے اخلاق کے ساتھ زمانے کو چینج کیا اور فتح مکہ جیسی ایک عظیم نعمت ہمیں ملی کہ جہاں پہ ہمارے نبی کی تعریف کی جاتی ہے اور وہ کفار کرتے ہیں کہ آپ نے کس طرح لوگوں کو معاف فرمایا، تو اخلاق ہی سب سے بڑا ایک سب سے بڑی کنجی ہے کہ اس معاشرے کے اندر فرقہ واریت کو ختم کیا جائے۔ آپس میں ٹولرنس اخلاق سے ہوتے ہیں، اگر بد زبانی ہوگی، جیسے حضرت میرا حسین زنجانی نے فرمایا کہ زبان کی نرمی دل کی نرمی کا سبب ہے، اگر کہیں پہ بھی آپ بد زبانی کو لے کے آئیں گے، وہاں پر فرقہ واریت کی فضا بھی قائم ہوتی ہے اور آپس میں نا اتفاقیاں اور نفرتیں جنم لیتی ہیں۔ آج کل کی نوجوان نسل ان چیزوں سے بالکل دور ہے، حالانکہ یہ میڈیا کا دور ہے، تو اس میں ہم کیسے نوجوان نسل کو بتا سکتے ہیں، ان کا پیغام آگے پہنچا سکتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں۔ نوجوان نسل ہی سب سے زیادہ آج کل دین کے قریب ہے اور نوجوان نسل ہی سب سے زیادہ دین سے دور ہے۔ اگر ہم جو ایک اندر ایک پیاس کا سبب ہے نا، لوگ ظاہر ہے اضطراب میں ہیں، اگر آپ یو کے چلے جائیں، یو ایس اے چلے جائیں، تو وہاں پہ ایک نوجوان نسل کا سمندر ہے جو دین کے قریب آتا جا رہا ہے، تو ہمیں جو ایک اضطراب کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، وہ ہمیں اپنے دین کا اصل نکھار جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اس میڈیا کے تھرو لے کے آنا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقے سے نوجوان نسل کو اپنی طرف راغب کیا۔ وہ آپ کے خوش گفتاری تھی، آپ کا اخلاق تھا، آپ مشاورت کیا کرتے تھے، آپ لوگوں کو اس کے درجے کے مطابق عزت دیا کرتے تھے، جو بھی آتا تھا ویلکم کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں جو ہمارے مذہبی لوگ ہیں، جو پیر حضرات ہیں، جو علماء حضرات ہیں، جو امام ہیں، ان لوگوں کو ہمیں اپنے قریب لے کے آنا پڑے، بلکہ اس کی اگر میں اعلیٰ مثال دوں آج کل کے دور کے حساب سے، تو اگر آپ ترکی جائیں، وہاں پہ بچوں کے لیے مساجد کے اندر ایک مخصوص حصہ بنایا گیا ہے جہاں پہ بچے آ کے شام کے وقت کھیلتے ہیں، اور عید پہ خاص طور پہ امام اپنے بچوں کے ساتھ جو اس علاقے کے بچے ہیں ان کے ساتھ وہ کچھ لمحات گزارتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو بچے ہیں بچپن ہی کے اندر دین کے قریب ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ابھی جو ان کے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا چینج آیا ہے، جو ہمیں ڈراموں کی صورت میں ارطغرل غازی وغیرہ مل رہا ہے، وہ ایک اس کی کڑی ہے۔ تو آج بھی اگر آپ لوگ کو ترکی جانے کا موقع ملے تو آپ کو یہ مساجد کے اندر عام ملے گا، تو میری بات کی تائید بھی ہو جائے گی۔ اور بچپن سے جب جو نرم شاخ ہوتی ہے نا، اگر اس کو آپ اس کے بچپنے میں مول لیں گے تو انشاءاللہ جو نوجوان نسل ہے اپنے جب عروج پہ پہنچے گی تو انشاءاللہ ان کے اندر دین بھی نظر آئے گا۔ اور امام حسن و حسین حجۃ الوداع کے موقع پہ کم و بیش 6 سال کے تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں جو میرے بچے ہیں یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں، ابھی وہ بلوغت کو نہیں پہنچے، تو آپ کو اپنی تربیت پہ اتنا یقین کامل تھا کہ یہ میرے بچے جب بلوغت کو پہنچیں گے تو دنیا کے اندر ایک ایسی مثال قائم کریں گے کہ لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ یہ دنیا میں بھی ہمارے سردار ہیں اور آخرت میں بھی ہمارے سردار ہیں۔ اور یونیسیف کا ایک ادارہ ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، اگر ہم گوگل پہ جائیں تو آپ کو مل جائے گا، وہ کہتے ہیں کہ جو انسان کے پہلے ابتدائی 5 سال ہوتے ہیں وہ تربیت کے لیے بہترین ہیں۔ تو آپ اگر حسن و حسین کی زندگی میں دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو 6 سال کم و بیش انہوں نے گزارے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ، تو آپ وہاں پہ ان کے لیے یہ کچھ فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں بچپن ہی میں اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرنی چاہیے کہ ہمیں یہ یقین کامل ہو کہ جب وہ اپنی بلوغت کو پہنچیں گے تو وہ اس دنیا میں اچھائی پھیلائیں گے اور دین کے قریب۔ آپ حضرت میرا حسین زنجانی کی کرامات کے بارے میں کچھ بتائیں۔ آپ کی کرامات دیکھیں، کرامت جو ہوتی ہے نا، صوفیہ کہتے ہیں کہ ہواؤں میں اڑنا کرامت نہیں ہے، جیسے داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہوا میں اڑتے جادوگر کو اپنی چپل سے نیچے پہنچایا، بلکہ 5 وقت کی نماز کو اس کے ٹائم پہ پڑھنا سب سے بڑی کرامت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر پھر بھی ہم جو ہمارے عوام الناس کے اندر کرامت ایک عام شخص سے
بالکل ہٹ کے ایک کسی کام کا ہونا اس کو ہم کرامت کہتے ہیں. تو اگر ہم اس کی بات کریں تو آپ جو ہندو لا الہ جب آپ نے رام چند کو مسلمان کیا نا، ابھی میں نے تھوڑے پہلے بتایا، تو آپ کا اس خطے کے اندر ایک نام ہو گیا کہ آپ کے دم شدہ پانی سے لوگ مسلمان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اکثر لا علاج لوگ سب سے پہلے جو اسلام کی طرف آئے ہیں نا، وہ یہاں کے لا علاج لوگ آئے تھے. تو وہ آپ کے پاس آ جایا کرتے تھے. آپ جمعہ والے دن اپنی مسجد میں پانی کو دم کر کے تو دیتے تھے، اور جو کوڑ کے مرض ہیں یا کسی بھی قسم کے اس وقت میں لا علاج لوگ ہوا کرتے تھے، ان کو جب دم کر کے دیا کرتے تو وہ لوگ مسلمان ہو جاتے. اسی طرح ایک بچہ تھا جس کے خواب میں آپ آیا کرتے تھے کہ تیری وجہ سے اس خطے میں بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ راہ راست پر لے کے آئے گا. تو آپ کو جب آپ یہاں پہ تشریف لائے تو اس بچے نے آپ کو آپ کے آنے سے قبل ہی دیکھا ہوا تھا خواب میں. تو آپ اس بچے نے پہچان لیا اور اپنے ماں باپ کے سامنے شور کیا کہ جس بزرگ کو میں اپنے خواب میں دیکھا کرتا تھا وہ یہی ہیں. تو آپ کے آنے سے پہلے ہی لوگ آپ کو یہاں پر جان لیتے. تو یہ بھی آپ کی کرامت کا حصہ ہے. اس کے علاوہ کسی کے دل میں دین کو ڈال دینا، اس کے نور کو ڈال دینا، یہ سب سے بڑی کرامت ہے. پھر یہاں پہ قریب ہی ایک کنواں ہے جس کو چاہ میرا، اس علاقے کو بھی چاہ میرا کہا جاتا ہے. وہ کھاری پانی تھا، آپ کی دعا سے وہ میٹھا ہو گیا، اور یہاں پہ لوگوں کے لیے ایک زندگی کا جو آج بھی ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے، ایک زندگی کے لیے، کیونکہ پہلے دریائے راوی سے پانی لے کے آنا پڑتا تھا. تو یہاں کا پانی اب کہیں پہ بھی آپ کنواں کھودیں گے آپ کو یہاں پہ پانی میٹھا ملے گا. تو یہ بھی آپ کی کرامت ہے جو آج تک چلی آ رہی ہے. پھر حضرت خواجہ غریب نواز جو یہاں پہ بھی چلے گا ہمارے بالکل پیچھے ہے، تو وہ بھی یہاں پر تشریف لائے، اور اپنی جو انہوں نے ریاضت کی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک عروج عطا کیا. تو داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علاوہ یہاں پہ بھی آپ نے کشف کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عروج عطا کیا، جو کہ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد کی بات ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیں، پیس کے حوالے سے ہم پاکستان کا کیسے سافٹ امیج باہر کے ممالک میں لے کے جا سکتے ہیں، کیسے انہیں بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ ان بزرگوں کی وجہ سے کیا کیا چینجز آئے، اور آج کل کے دور میں ہم اس چیز کو کیسے آگے لے کے چل سکتے ہیں؟ پیس کے حوالے سے اگر میں گفتگو کروں تو دنیا میں اگر آپ ہندوستان بھی چلے جائیں نا، جس کو ہم انڈیا کہتے ہیں موجودہ، وہاں پہ انہی کا ذکر کرتے ہیں جن کا یہ چلے گا پیچھے ہے. آپ ان کے مزار پہ چلے جائیں تو وہاں پہ نہ صرف مسلمان بلکہ ہندو بھی آتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے کہ ان بزرگوں نے اپنی عملی زندگی سے اپنی زندگی کے اندر خود ہی بتا دیا کہ اسلام پیس کا نام ہے. اگر آپ امریکہ چلے جائیں وہاں پہ آپ کو مزارات ملیں گے. میں آذربائیجان تھا 2020 کے شروع میں، وہاں پہ بی بی سکینہ تھی جو ان کی جد امجد ہیں، حضرت میرا حسین زنجانی کی میری بھی جد امجد ہیں. وہ امام موسیٰ کاظم کی بہن ہے. تو ان کے مزار پہ حاضر ہوا. اچھا، وہاں میں ریسرچ کر رہا تھا تو ایک ریسرچر کی کتاب ملی جو کہ عیسائی ہے. وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ ان کے مزار پہ آ کے جو بے اولاد ہیں وہ دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دعا دیتا ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اتنے اچھے کام کیے ہیں. اگر ہم قرآن پاک کا انگلش کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیں تو وہ بھی نان مسلمس نے کیا ہوا ہے، جو ہمیں سب سے بہترین ملتا ہے. آکسفورڈ کی یونیورسٹی کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ پی ایچ ڈی نان مسلمس بھی کرانے والے ہیں. وہ ہمارے اسلام کو پڑھتے ہیں اور اس چیز کو مانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے سپر ہیرو ہیں جنہوں نے پیس کے لیے اس دنیا میں بہت کام کیا. تھینک یو سو مچ، آپ یہاں تشریف لائے اور مجھے آپ نے اپنی دعاؤں میں خاص طور پہ یاد رکھا. اس وقت ہم موجود ہیں علامہ غلام مرتضیٰ فریدی کے ساتھ. ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ اپنے بارے میں اور دربار شریف کے بارے میں کچھ بتائیں. جی، میں بسم اللہ الرحمن الرحیم محکمہ اوقاف کی طرف سے یہاں پہ امام خطیب ہوں، اور عرصہ تقریباً 10-11 سال سے یہاں پہ اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. میری خوش قسمتی ہے کہ ایک ولی کامل کے قدموں میں مجھے وقت گزارنے کا موقع مل رہا ہے. اللہ میری اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. آمین. آپ مجھے یہ بتائیں کہ عرس مبارک کب ہوتا ہے اور کتنے دن رہتا ہے؟ یہاں پہ محکمہ اوقاف کے زیر تمام جو عرس ہوتا ہے وہ ربیع الاول کے آخری ہفتہ جمعہ ہفتہ اتوار ہوتا ہے. ربیع الاول کوئی بھی تاریخ آ جائے تو ربیع الاول کا جو آخری ہفتہ اتوار ہے وہ یہاں پہ سالانہ عرس مبارک ہوتا ہے.
اور اندرون ملک سے اور بیرون ملک سے زائرین عقیدت اور محبت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، اور محکمہ اوقاف حد المقدور آنے والے زائرین کو سہولیات دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اور الحمدللہ جتنا عرصہ مجھے یہاں پہ ہوا ہے، اہل علاقہ کو اور آنے والے زائرین کو محکمے کی طرف سے کوئی گلہ شکوہ نہیں، اور یہاں کی جو انتظامیہ ہے وہ بھی آنے والے زائرین کے لیے حد المقدور کوشش کرتے ہیں کہ ان کو سہولیات دی جائیں۔ محکمہ اوقاف اور عملہ کمیٹی کے علاوہ جو اہل علاقہ ہیں وہ بھی اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے آنے والے زائرین کو حد المقدور کوشش کرتے ہیں کہ سہولیات مہیا کی جائیں، کھانے کی صورت میں، رہائش کی صورت میں، میڈیکل کی صورت میں، اور دیگر ضروریات جو ہوتی ہیں اہل علاقہ، محکمہ اوقاف اور کمیٹی جو ہے وہ مل کر سارے سر انجام دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہاں کے جو انتظامات ہیں وہ محکمہ اوقاف والوں کی طرف سے ہوتے ہیں، اور جو اہل علاقہ ہیں اور کمیٹی ممبران وہ اہل علاقہ میں سے ہیں، وہ یہ سب انتظامات دیکھتے ہیں۔ اصل میں یہ پراپرٹی تو ہے محکمہ اوقاف کی، مین ذمہ داری تو محکمہ اوقاف کی، اور محکمہ اوقاف ہی اس کو سر انجام دیتا ہے۔ جو کمیٹی بنائی جاتی ہے وہ بھی محکمہ اوقاف ہی بناتا ہے، لیکن اہل علاقہ جو ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت آنے والے زائرین کو زیادہ سے زیادہ سہولیات دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی رہائش کی صورت میں، ان کی خوراک کی صورت میں، تبرک کی صورت میں، اور یوں یہ سارا پارٹیسپیٹ جو ہے وہ سب مل کر جو ہے وہ کرتے ہیں۔ یہاں لوگوں کی کیا منتیں مرادیں ہوتی ہیں اور وہ کس طریقے سے اس کو آ کے پورا کرتے ہیں، اس حوالے سے آپ کچھ بتائیں۔ دیکھیں، یہ جو وزارت ہیں یہ شروع سے ہی عقیدت اور محبت کے مرکز رہے ہیں، اور لوگ اپنی منتیں مرادیں لے کے آتے ہیں، اور ولی کامل کے صدقے میں دینے والی تو ذات اللہ کی ہے، لیکن جب وہ ان ولیوں کے وسیلے سے مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مرادوں کو پورا کرتا ہے، اور جس سے ان کی عقیدت اور محبت بڑھ جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو اس نفسا نفسی کے عالم میں جب ہر بندہ ایک دوسرے کا دشمن ہے، تعلیمات جو صوفیہ کی ہیں اس کو عملی طور پر اپنانے کی اور اس کو پڑھانے کی اور سمجھانے کی ضرورت ہے کہ صوفیہ اکرام نے محبت کا پیغام دیا ہے، پیار کا پیغام دیا ہے، اور اگر آج جہاں پہ ہم کچھ مضمون لازمی کیے ہوئے ہیں، ان لازمی مضامین کے اندر اگر ہم صوفیہ اکرام کی تعلیمات کو بھی شامل کر لیں تو یہ جو نفسا نفسی ہے، یہ جو ہر وقت فسادات ہیں، جھگڑا گلا شکوہ رہتا ہے، تو یہ کافی حد تک دور ہو سکتا ہے۔ اس لیے صوفیہ اکرام کی تعلیمات کو عام کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اس کا مطلب ہے انسانیت کی خدمت ہی اصل مذہب ہے، اسی کو آگے لے کے چلنا چاہیے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہاں کے انتظامات میں، یا کیا ایسا کچھ چاہتے ہیں کہ دربار پہ ہو جس کی وجہ سے زائرین کو کافی آسانی ہو؟ دیکھیں، ہمارے جو ضروریات ہیں ان میں ایک تو مسافر خانہ ہے کہ آنے والے جو باہر سے ان کے لیے کوئی جگہ رہنے کے لیے مل جائے، اور اس کے علاوہ باقی جو ضروریات ہیں محکمہ اوقاف بحسن و خوبی اس کو پورا کرتا ہے، لیکن پھر بھی بہرحال کہیں نہ کہیں کمی بیشی رہ جاتی ہے۔ جہاں پہ ہمیں کوئی ضرورت ہوتی ہے تو ہم محکمہ اوقاف کو مطلع کرتے ہیں، اور محکمہ اوقاف ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کرتا ہے، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو محکمہ اوقاف ہم کہیں اور وہ محکمہ اوقاف نہ مانے۔ محکمہ اوقاف الحمدللہ زائرین کے لیے حد المقدور صبح و شام کوشش کرتا ہے ان کو بہتر سے بہتر سہولیات دی جائیں۔ ایک مدرسہ خواتین کے حوالے سے بھی ہے، جامعہ زنجانیہ للبنات کے حوالے سے۔ تقریباً عرصہ 35 سال سے وہاں پہ بچیوں کو حفظ قرآن، ناظرہ قرآن اور عالمہ فاضلہ کا کورس کروایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ طلباء کے لیے شعبہ حفظ بھی ہے، شعبہ تجوید و قرات بھی ہے، اور مزید مسجد کے تہہ خانے کے اندر بھی جو ہے وہ شعبہ حفظ کی کلاسیں جاری ہیں، اور اس کے علاوہ زائرین کے لیے یہ سامنے آپ کے ڈسپینسری ہے، یہ بھی محکمہ اوقاف کے زیر نگرانی ہے، اور اس کے علاوہ یہ سامنے لنگر خانہ ہے۔ تو حد المقدور کوششیں کی ہیں محکمہ اوقاف نے کہ وہ زائرین کو بہتر سے بہتر سہولیات کرے۔ یہ عرصہ جو مدرسہ ہے تقریباً 35 سال سے جاری و ساری ہے، اور تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں بچیاں یہاں پہ پڑھ بھی رہی ہیں اور پڑھ بھی چکی ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں، دربار شریف کتنے عرصے سے یہاں پہ ہے، کتنے سال ہو گئے؟ دیکھیں نا، اگر ان کی سن وفات کو لیا جائے تو یہ تقریباً 1000 سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے ان کو وفات پائے ہوئے۔ تو ظاہر ہے جب سے ان کی قبر بنی ہے تو دربار تو تبھی سے ہے، لیکن صورت مختلف ہے۔ پہلے صرف قبر کی حد تک تھا، پھر اس کو دربار بنایا گیا، مزار کی صورت بنائی گئی،
जहाँ पे हम खड़े हैं ये किसी अरसे में एक टिब्बा हुआ करता था, बुलंद दो बाला जगह हुआ करती थी, और दूसरा जो रहायशी इलाका है वो बहुत जो है वो गहराई में था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आज हम महसूस नहीं कर सकते कि वो ऊंची जगह कहाँ गई, सारा लेवल हो गया है और रहायशी इलाका और दरबार जो है वो एक सतह पे आ गया है। तो ये 1000 साल से ज़्यादा इस दरबार को हो चुके हैं। यहाँ पे फ्यूज़ व बरक़ात का सिलसिला जारी व सारी है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये क़यामत तक जारी व सारी रहेगी। इंशाल्लाह। तामीरात के हवाले से बताएं कि इसको मज़ीद अगर बढ़ाना हो या मज़ीद इसके अंदर कोई चेंज लाना हो तो उसके लिए आप कुछ बताना चाहें। असल में यहाँ पे तकरीबन 10 साल पहले ये जो मस्जिद है मौजूदा, इस मस्जिद को असर नौ तामीर किया गया। नमाजी हजरात की कसरत की वजह से पहली मस्जिद जो है वो गुंजाइश के हवाले से कम पड़ रही थी। जब मस्जिद को बनाया गया, 3 मंजिला मस्जिद है, यानी तय खाना है और ग्राउंड फ्लोर है और ऊपर गैलरी है। तो अब नमाजियों के हवाले से तो ज़रूरियात तकरीबन पूरी हो चुकी हैं, लेकिन उसकी वजह से मस्जिद की तामीर की वजह से जो दरबार की तुरबत है वो नीचे आ गई है। अब महकमा औक़ाफ़ का मुस्तक़बिल का प्लान ये है कि दरबार वाली जगह को मज़ीद बुलंद करके मस्जिद और दरबार को एक लेवल पे ले आएँ और मस्जिद और दरबार को बराबर कर दिया जाए, ताकि मस्जिद का तक़द्दस भी बरकरार रहे और दरबार का तक़द्दस भी बरकरार रहे। अपने हवाले से कुछ बताएं और मदरसे के हवाले से। मेरा नाम कारी मोहम्मद आरिफ सईदी है कि ये दरबार की निस्बत ना ये मदरसा कायम हुआ सन 1980 में बुनियाद रखी गई। इसकी बुनियाद शाह अहमद नूरानी साहब, मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी, अकबर साकिब साहब, सैयद मंजूर अहमद शाह साहब, जिन्होंने इसका इफ्तिताह किया। ये सन 1980 की बुनियाद में अब तक ये मैं चला रहा हूँ इस मदरसे को। इसमें नादरा और कुरान बाय हिफ्ज़ और तर्जुमा तफसीर पहले होता था। अब जो है ना इस वक्त सिर्फ हिफ्ज़ और नादरा पढ़ाए जा रहे हैं, टीचरें हैं और कारी साहब भी पढ़ाते हैं। इसमें कुछ चंद लोग हैं जो हमारे साथ तावन करते हैं। ये प्राइवेट मदरसा है, ये जगह जो है महकमा औक़ाफ़ की है, निस्बत दरबार मीरा हुसैन ज़ंजानी के साथ है। इसको चलाने वाला मैं हूँ कारी मोहम्मद। सन 1980 से लेकर अब तक मैं इसको मदरसे को चला। इसमें चंद लोग थे जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, हाजी गुलाम मोहम्मद साहब और चौधरी मोहम्मद अली साहब, इस तरह कोई हाजी आसिफ साहब, इकबाल साहब, काफ़ी लोग थे, अब वो नहीं रहे। अब जो है इस वक्त इदारे को चला रहे हैं, मैं अकेला चला रहा हूँ। एक हाजी इशफाक नियाजी साहब हैं और एक हाफिज़ अब्दुल खालिक साहब, हाफिज़ मोहम्मद अयूब साहब। हम इसको चंदे के तलबा से या हम लोगों से ये करते हैं, ये मतलब इदारा चला रहे हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है या इसकी मंथली कोई? जो बच्चे को अपनी मर्जी में कुछ नहीं दे रहे, इसकी कोई मंथली नहीं है, हम आपको तो अपने तौर पे चलाते हैं। और इसके जामिया ज़ंजानी की तरफ से हम महफ़िल शबीना कराते हैं दरबार में। तकरीबन 35 साल हो गए हम जामिया ज़ंजानी की तरफ से महफ़िल शबीना जो कराते हैं रमज़ान शरीफ में 27, 28, 29। अब रातें कम हैं, इसलिए हम 21, 23, 25 और 27, 28, 29 को कराते हैं। ये कायम है और जगह महकमा औक़ाफ़ की है, हम चलाते खुद हैं। इसका कोई यानी कोई फंड वगैरह ये नहीं है। हम चंद लोग के जो हमारे साथ तावन करते हैं, हम उसको तनख्वाह में दे देते हैं, बस चलते हैं। ये इसका कोई फंड नहीं, कोई पैन बैलेंस, कुछ नहीं। जिस तरह हज़रत अल्लामा इकबाल ने फरमाया है, हो निगाह मर्द मोमिन तो बदल जाती हैं तकदीरें, हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। ये नेक बुजुर्ग औलिया कराम, सूफिया कराम अल्लाह ताला के सफ़ीर होते हैं और अल्लाह ताला की इंसानियत की खिदमत के लिए ये अपनी ज़िंदगियाँ सर्व करते हैं। इन लोगों की मौजूदगी हमारे लिए, इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा, हमारे लिए एक अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा है। ये नेक बुजुर्ग अपनी ज़िंदगी, अपनी तालीमात, अमन व सुकून और इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर देते हैं। ये नेक लोग किसी भी शक्ल में, औलिया की शक्ल में, अल्लाह ताला के नेक बंदों की शक्ल में हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं और अपने फ़राइज़ पूरे करके, इंसानियत की खिदमत करके वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। अल्लाह ताला का फरमान है
کہ دلوں میں تو صرف وہ زندہ رہتے ہیں جو لوگوں کی زندگیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، خیر بانٹتے ہیں۔ اصل میں زندہ تو وہی لوگ رہیں گے جو لوگوں کی زندگیوں میں خیر بانٹتے ہیں۔ یہ نیک بزرگ اولیاء اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حقوق اللہ تو معاف کر دیے جائیں گے لیکن حقوق البات معاف نہیں ہوں گے۔ ان نیک لوگوں نے اپنی تعلیمات سے، اپنے اخلاق حسنہ سے لوگوں کو بتایا کہ کس طرح انسانیوں کی خدمت کرنی چاہیے، بغیر کسی رنگ و نسل، بغیر کسی مذہب کی تفریق کیے بغیر ہمیں انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے۔ ایسے نیک لوگ ہر معاشرے، ہر سوسائٹی میں ہیں۔ ایسے نیک لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہیں۔ ان کی زندگی ہمارے لیے ایک خاص مشعل راہ ہے، اور یہ جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم جیسے لوگوں کے دلوں میں ان کو ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں۔ آج کل کے دور میں جب کہ فرقہ واریت اور امن و سکون کا فقدان ہے، اس میں ہم ان نیک بزرگوں کی تعلیمات کو اجاگر کرنا چاہیے، اور یہ ہمارا اولین مقصد ہونا چاہیے کہ ہم ان نیک لوگوں کی، ان بزرگوں کی تعلیمات کو ہم پوری دنیا میں لے کے جائیں، اور پاکستان کا جو ایک امیج ہے، سافٹ امیج، پوری دنیا میں ہم دکھائیں، کیونکہ ان نیک لوگوں کی تعلیمات امن و سکون کے لیے تھیں، امن و آشتی کے لیے تھیں۔ ہیومینٹی اور انسانیت کی خدمت ہی ہمارا اصل مقصد ہونا چاہیے۔ آج ہم موجود تھے حضرت شاہ میرا حسین زنجانی کے دربار پہ۔ آپ کو آج کا پروگرام کیسا لگا؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔